बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 14 फरवरी और दिन है जुम्मे का। सबसे पहले जी मुख्तसर रन डाउन 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली ख़बर तो ये है कि जो पाकिस्तानी ताकतवर शख्सियात पर पाबंदी का बिल जोई विल्सन या एक्ट जोई विल्सन की जानिब से तैयार किया गया था, इस पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, आपको बताऊँगा। और ट्रंप ने कैसे एस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने कोई ज़ाती अनाद रख ली है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अगेंस्ट। आज तकरीब हल्फ बर्दारी जो थी जजिस की नए तैनात होने वाले सुप्रीम कोर्ट में, इनकी हल्फ बर्दारी में जो हम मौजूद थे और वहाँ पर जो कुछ मनाजिर हमने देखे कि कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इग्नोर कर रहे थे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को, और याह्या अफरीदी भी आज नज़रें चुराते रहे। इवन कि वो हल्फ लेने के फ़ौरन बाद वापस चले गए और उस तकरीब में रुके नहीं, हालांकि दीगर जजेस वहाँ पर चाय नोश फरमाते रहे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब की रिहाई ही आखिरी ऑप्शन है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले जो बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी अमेरिका से, और अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय जो वज़ीर आज़म हैं मोदी, इन दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर अगर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, तो वो इस मुलाकात के बाद आई है, और बड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है ये। कैसे, ये ज़रा सुनिएगा ट्रंप ने क्या वादा किया है मोदी से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सन 2008 के बम्बई हमलों के मुलजिम और पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर को फौरी तौर पर इंडिया के हवाले किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो बम्बई हमला था 2008 वाला, इसका ज़िम्मेदार जो है या इसका इल्ज़ाम जो है वो भारत पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहा है। व्हाइट हाउस में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो ये पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर हैं, दुनिया के बहुत बुरे लोगों में से एक हैं, और उनका 2008 के दौरान बम्बई में हुए दहशतगर्द हमले से ताल्लुक़ था। तहूर राना, जो कि वो ताजिर हैं, को इंडिया भेजा जाएगा ताकि वो इंसाफ का सामना करें। यानी कि वो जो पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर हैं उन्हें हवाले किया जा रहा है भारत के। और भारत के हवाले क्यों किया जा रहा है कि भारत ये कहता है जी कि वो उसमें मुलविस था 2008 बम्बई हमलों में, और इसलिए उसे हमारे हवाले किया जाए। और ट्रंप इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गया। देखिए कहाँ 2008 और अब 2025, यानी कि तकरीबन 17 साल के बाद जो है वो अमेरिका ये जो पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर हैं इसे हवाले करने जा रहा है भारत के। अब यहाँ पर मुख्तलिफ एंगल्स हैं जहाँ पर सोचा जा सकता है, और ये बहुत कंसर्निंग एंगल्स हैं। कैसे, देखें, जो पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को गिरफ़्तार किया था, जो दहशतगर्दी की जा रही थी भारत की जानिब से, और उसमें जो सबूत वगैरह सामने आए थे वो सारे आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से सामने रखे गए, और कुलभूषण यादव का जो बयान था वो भी बाकायदा तौर पर आलमी सतह पर जो है वो रखी गई सारी की सारी चीज़ें, और इससे भारत को बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी हजीमत और बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब ये जो ताजिर है, जो कि ये यूज़ किया जा रहा है लफ्ज़ के पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर, अब इसको जब गिरफ़्तार किया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है भारत जो है वो प्रोपेगेंडा भी करता है और पाकिस्तान को बदनाम करने की भी कोशिश करता है। तो वो कहीं ना कहीं दबाव डालकर, ज़ाहिर सी बात है दबाव डालेंगे, उनके पास होगा, उनके अरेस्ट हुआ होगा, दबाव डालकर कुछ भी जो बयान है वो लिया जा सकता है। तो दबाव डालकर इससे अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बयान लिया जाता है तो फिर उसी तरह से जिस तरह से कुलभूषण यादव जो है उसका बयान आया था और सबूत थे और वो आलमी मीडिया पर लाए गए, तो ये जो है पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन, अगर ये इससे कोई इस किस्म का बयान ले लिया जाता है और इसको इस तरह से मीडिया पर उछाला जाता है, और भारतीय मीडिया तो वैसे ही झूठ बोलने में बहुत आगे आगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने में वो पेश है, और इसको आलमी सतह के ऊपर उठाया जाता है। और इस वक्त भारत की आलमी सतह पर जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत है, और आप इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि ट्रंप, अमरीकी सदर जिसे ताकतवर सदर कहा जाता है, वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहा है, और अभी तक पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म हैं, चुनतखब वज़ीर आज़म हैं, ये चले पाकिस्तानी आर्मी चीफ कर लें,
کسی سے ابھی تک فون کے اوپر کوئی جو گفتگو ہے اس کی خبر سامنے نہیں آئی، فون کے اوپر گفتگو کی یا کوئی میسیجنگ کی بھی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بھارتی جو لابیز ہیں وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر جہاں پر انٹرسٹ ہوتے ہیں وہیں پر جو ساتھ ہے وہ دیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کنسرننگ نیوز ہے. یہاں سے کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے اس پر ابھی تک تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ جو خبر ہے، یہ جو مشترکہ یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، یہ دونوں کی جانب سے سامنے آئی ہے. تو یہ جی عالمی سطح پر پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کا اس وقت جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ کیسے ہم نے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. ورلڈ بلاکس جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی اس حوالے سے بھی ناگزیر، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری آپشن اب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر اگر بہادری کے ساتھ کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل آپ ٹرمپ کے حوالے سے ہی لے لیں کہ جب ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف کچھ ٹویٹ کیا تھا تو اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس کو ٹکا کر جو جواب تھا وہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے ٹرمپ نے عمران خان کو جو ہے وہ وہاں پر دورے کی بھی جو دعوت ہے وہ دی، اور پھر ٹرمپ اور عمران خان پاکستان اور امریکہ کے اس دوران جو تعلقات تھے وہ بھی بہتری کی طرف گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو پاپولر لیڈر ہیں بھی، پاکستان میں بھی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ عمران خان پاکستان کی پہچان ہیں. اور اگر آپ اس کے کمپیریزن میں شہباز شریف کو رکھ لیں تو وہ تو جو ہے وہ میرے خیال سے اس وقت ان کی حیثیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ اپنے حلقے کو بھی ریپرزینٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. فارم 47 پر تو وہ منتخب ہوئے ہیں، تو لاسٹ جو آپشن ہے وہ یہی بچا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ فی الحال اس نیوز کو اس طرح سے نہیں دکھا رہا. بہرحال بی بی سی کے اوپر یہ جو خبر ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر جی زلمے خلیل زاد، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور جو ولسن کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ ایک ایکٹ لا رہے ہیں، اور اس ایکٹ میں پاکستان کی کچھ طاقتور شخصیات، اہم شخصیات پر جو پابندی ہے وہ لگائی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جعلی طور پر قید میں رکھا گیا اور جعلی جو مقدمے ہیں وہ بنائے گئے. اب اس پر زلمے خلیل زاد کی جانب سے کیا ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کانگریس مین ولیمسن کے اقدام کو سنجیدگی سے لے اور عمران خان کو فوری رہا کرے. تو یہ دوسرا پیغام ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے سامنے آ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت سنجیدگی سے اس طرح سے لیا جا رہا ہے جی کہ عمران خان تک کوششیں کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح سے ہمیں کوئی جو ڈیل ہے وہ دے دیں اور ہماری جو بچت ہے وہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے کا جو اقتدار ہے جب وہ ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہو اور آلموسٹ بلکہ نکل چکا ہے تو کون اس اقتدار کو چھوڑتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں تک کر دیا گیا کہ فارم 47 کی جو منتخب حکومت ہے وہ لا کر بٹھا دی گئی اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا گیا. لیکن جتنا آپ سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اور عمران خان جو ہے وہ آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں دوں گا, اور عمران خان حقیقی آزادی کے لیے جو لڑائی ہے وہ لڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو عوام ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عالمی منظر نامے کے اوپر. دیکھیں اس پر فردر جو آگے ڈیٹیلز ہیں یہاں پر وہ کیا ہوتی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی. خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اناد جو ہے یا ذاتی کوئی رنجش انہوں نے رکھ لی ہے. کیسے جی؟ خبر ایک سامنے آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اب ہوا کیا؟ اس خبر کے آنے سے پہلے ہوا کیا؟ آج صبح حلف برداری تقریب تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان 7 ججز کی جنہیں ابھی حال ہی میں تعینات کیا گیا ہے, سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے ہائی کورٹ سے. اس حلف برداری تقریب میں لاسٹ ویلاگ میں میں اپنی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. جو وہاں پر میں نے مناظر دیکھے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ریزرو تھے, نظریں اس طرح سے نہیں ملا پا رہے تھے. یعنی کہ نظریں ملانا پانے سے مراد یہ کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو اور آپ اس کو اگنور کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے تو آپ یوں ظاہر کرتے ہیں جی کہ وہ آپ کی ان کے اوپر نظر ہی نہیں پڑی اور آپ انہیں دیکھ ہی نہیں رہے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ آج تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا رویہ. اور پھر حلف لینے کے فوری بعد وہ واپس جو ہے وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے, ایون کہ چائے بھی جو ہے وہ نہیں پی. دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ان کا آمنا سامنا بھی ہوا, لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بالکل انہیں اگنور کرتے ہوئے آگے چلے گئے
اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی گفتگو بھی ہوئی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک جو چیلنج ہے وہ بھی دیا، اور اس چیلنج میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کہا گیا جی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جو چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات ہم نہیں سن رہے، تو آپ ذرا اٹھائیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور دیکھیں جی رپورٹڈ جو ججمنٹس ہیں وہ کس کی زیادہ ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں گے ہماری جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے بعد اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیلنج بھی دیا کہ استعفیٰ ہم کسی صورت نہیں دیں گے، ہم جو ہے وہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تو ہم ڈٹ کر جو مقابلہ ہے وہ کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد یہ خبر آتی ہے جی سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بظاہر اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ جو رنجش ہے یہ جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور آج جو کچھ ہم نے دیکھا ججز کا جس طریقے سے آپس میں ایک ان کی جو ہے آپس میں رنجش چل رہی ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب ججز ایک دوسرے کو شاید دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کی سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑی عدلیہ ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ اگلی خبر جی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج ملاقات کی ہے، جو وفد ہے IMF کا، اس وفد کے ساتھ ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیے میں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ واقعی جو IMF کا وفد ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے جو انہوں نے ملاقات کی اور عدلیہ کی آزادی کی اور ججز کے تقرری کے طریقہ کار کے حوالے سے جو انہوں نے چیزیں ان سے پوچھی اس پر وہ مطمئن نہیں تھے، اور آج انہوں نے سپریم کورٹ بار سے بھی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہی جو کویسچنز ہیں وہ کیے۔ اعلامیے میں ظاہر سی بات ہے کھل کر تو بات نہیں کی گئی، لیکن اتنا ضرور بتایا گیا جی کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ان کے جو سوالوں کے جواب تھے وہ دیے۔ تو آپ سے ضرورت کیوں پیش آئی IMF کو پوچھنے کی عدلیہ کی آزادی سے ریلیٹڈ کویسچن؟ کیا وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد مطمئن نہیں تھے؟ وہ نہیں تھے تو آپ سے ملاقات کی گئی اور پھر آپ سے بھی یہی جو سوالات تھے وہ پوچھے گئے۔ یہ اعلامیہ سنیے گا ذرا۔ ملاقات کے دوران کرپشن کے خاتمے، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر بات ہوئی۔ صدر سپریم کورٹ بار نے ماتحت عدلیہ میں زیر التوا مقدمات کی نشاندہی کی۔ IMF وفد کو ججز کی کم تعداد ثالثی نظام کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا، یعنی کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ ججز کی تعداد کم تھی تو ہم نے زیادہ کر دی تاکہ پینڈنسی ریٹ کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے، تو یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے۔ لیکن جو آپ نے ٹرانسفر کیا جسٹس ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ، تو لاہور ہائی کورٹ میں تو پینڈنسی زیادہ تھی، وہاں پر زیادہ ضرورت تھی جج کی، لیکن آپ نے کیا کیا جی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ جج جو ہے وہ لے آئے، تو اپنے ہی موقف کی یہاں پر وہ نفی کر رہے ہیں۔ IMF وفد کے ساتھ قانونی اصلاحات اور گڈ گورننس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ بار نے عدلیہ میں احتساب کے نظام کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ صدر سپریم کورٹ بار نے اس بات کی نشاندہی کی کہ عدالتی نظام میں سزا اور جزا کا ایک نظام پہلے سے موجود ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف شکایت کا ازالہ کرتی ہے۔ بار صدر نے کہا کہ متعلقہ ہائی کورٹ ضلعی ججوں سے متعلق معاملات کو بھیجتی ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ کے جج کو سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر شکایات کے نتیجے میں حال ہی میں عہدے سے ہٹانے سے متعلق آگاہ کیا۔ پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے صدر نے قانون کی حکمرانی کو ایک جمہوری معاشرے کی بنیاد قرار دیا۔ آئین اداروں کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے غیر متزلزل وابستگی پر زور دیا۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں جانب سے اظہار تشکر جو ہے وہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اس کا جو ایک ہومیوپیتھک سا اعلامیہ تھا وہ جاری کیا گیا، لیکن جو اس کی بٹوین دا لائن خبر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ آپ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کیوں ضرورت پیش آ رہی کہ آپ جو ہے وہ IMF کے وفد کو بتا رہے ہیں۔ IMF کا وفد چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد کنونس نہیں تھا تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے بھی جو سوالات ہے وہ کر رہا ہے۔ آخری خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی، یہ اس چنتخب حکومت کے لیے ایک بری خبر ہے، اور اس چنتخب حکومت کو طاقتوروں نے ایک میسج دیا ہے، اور یہ میسج مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں PTI سے بھی اور دیگر اپوزیشن سے بھی، اور ایک الائنس بن گیا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں۔ اب اس چنتخب حکومت کو جو میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مینیج کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر نکل آئے تو یہ آپ کی ناکامی ہوگی اور پھر چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ یہ صدیق جان ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ جو خبر ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ جی آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔